یونیورسٹی کے یا اسکولوں کے سارے؟ CSC بھی اور یونیورسٹی بھی اور اے لیولز بھی ساری یہاں اے لیولز کی ہیں؟ نہیں میرا مطلب ہے کہ GCSE والی تو یہاں کوئی نہیں نا؟ ہیں اچھا چلو پھر سائمہ صاحبہ تلاوت کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اچھا راہبہ ترجمہ راہبہ نام ہے؟ جی حضور. کون ہے حضور پہلی دفعہ آئی ہو؟ ہاں جی. کہاں سے آئی ہو؟ بلیک بن سے. کتنی دیر ہوگی بلیک بن میں بیٹھے ہوئے؟ 7 سال. 7 سال. کس ایئر میں ہو؟ 9. اچھا ہاں جی. پہلے کہاں سے آئی تھی 7 سال پہلے؟ ابو دھابی سے. اچھا چلو پھر ترجمہ پڑھو. السلام علیکم پیارے حضور. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح پیدائش کا آغاز کرتا ہے اور پھر اسے دہراتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ پر آسان ہے. تو کہہ دے کہ زمین میں سیر کرو، پھر غور کرو کہ کیسے اس نے تخلیق کا آغاز کیا، پھر اللہ اسے نشاط آخرت کی صورت میں اٹھائے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے. وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہے رحم کرتا ہے، اور اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے. اور نہ تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار. جزاک اللہ. نشأت آخرہ ہے، نشاط آخرہ نہیں. جی ثانیہ کیا نام ہے؟ ثانیہ ہی نام ہے؟ یہ بھی نہیں آئی ہے. کون ہے ثانیہ؟ یہ کہاں سے آئی ہو؟ ہیں لاہور سے؟ ساؤتھ ہال سے. پہلی دفعہ آئی ہو؟
साउथ हॉल में कब से हो? 10 साल से। 10 साल से। तो पहली दफ़ा क्यों आई हो? पता नहीं था? नहीं क्या नहीं पता था कि वक्फे ना हो, या ये नहीं पता था क्लास होती है? नहीं पता था वक्फे न हो। अच्छा, शुक्र है। अच्छा, हदीस पढ़नी है? जी। पढ़ो। किस ईयर में पढ़ती हो? कॉलेज। कॉलेज में? जी। एएस में? जी यस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला हुजीबतिन नारु बिश्शहवाति व हुजीबतिल जन्नतु बिल मकारिही। तर्जुमा कौन है? फरिया? अस्सलाम वालेकुम। वो कौन है? अच्छा, तुम भी नहीं आई हो? नहीं, मैं तो से पहले भी आती हूँ। अच्छा ठीक है, पढ़ो फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़क ख्वाहिशात से गिरी हुई है और जन्नत मुश्किलात से। फिर क्या मतलब इसका? तो बाकियों को भी पता लग जाए ना, मुझे तो नहीं बताओ। सिर्फ माइक्रोफोन एक रखा हुआ है कि दोज़ख में जाना बहुत आसान है, मगर नहीं, जन्नत में जाना बहुत मुश्किल है, मगर दोज़ख में जाना बहुत आसान है, क्योंकि अपनी जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करते हुए अगर ख़राब काम करें कोई सा तो वो आसान है, मगर अच्छे काम करना ज़्यादा मुश्किल है। दोज़ख ख्वाहिशात में गिरी हुई है और जन्नत मुश्किलात में। क्योंकि नेकियां करना बहुत मुश्किल बात होती है ना, बस माहौल नेकियां करने नहीं देता है। अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करना और हर जो दिल में आया ख्वाहिश पूरी कर ली, जो शैतान दिल में भड़काता रहा करते जाओ हैं। और यहाँ तो अल्लाह ताला ने लिखा ना, जो इस दुनिया में तो खुश थे अगले जहान में वो होंगे, जो इस दुनिया में मुश्किलात में थे अगले जहान में खुश होंगे। तो इसका ये मतलब है, नेकियां करना मुश्किल तो है, लेकिन उसका जो अल्टीमेट एंड है वो बहुत अच्छा है, हैं? आखिर उसका बहुत अच्छा होता है। आगे फ़ायज़ा साहिबा ने क्या पढ़ना? नहीं अच्छा, नज़्म पढ़नी अभी मलिया साहिबा ने। पढ़ो। माइक्रोफोन है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आगे रखो। ना तुम्हें नहीं कहा, इनको कहा है। जामे विसाल देता है उसको जो मर चुका, कुछ भी नहीं है फर्क यहाँ शेख व शाब में, मिलता है वो उसी का जो वो खाक में मिला, ज़ाहिर की कीलो काल भला किस हिसाब में, ज़ाहिर की कीलो काल भला किस
हिसाब में होता है वो उसी का जो उसका ही हो गया है उसकी गोद में जो गिरा इस जनाब में है उसकी गोद में जो गिरा इस जनाब में उस जनाब क्यों नहीं है, इस जनाब क्यों है? जी मैं कहा उस जनाब क्यों नहीं है, इस जनाब क्यों है? चलो पढ़ो, मेरा तो ख्याल है उस जनाब में होना चाहिए। ठीक है। फूलों को जाके देखो उसी से वो आब हैं, चमके उसी का नूर माहो आफताब में, चमके उसी का नूर माहो आफताब में, खूबों के हुस्न में भी उसी का वो नूर है, क्या चीज़ हुस्न है वही चमका हिजाब में, क्या चीज़ हुस्न है वही चमका हिजाब में, जिन मूर्खों को कामों पे उसके यकीन नहीं, पानी को ढूंढते हैं अब बस वो शराब में, पानी को ढूंढते हैं अब बस वो शराब में, मिलता है वो उसी को जो वो खाक में मिला, ज़ाहिर की कीलो काल भला किस हिसाब में। नज़म पढ़ी है, अब इसका मतलब ही बताओ मुझे क्या है, खुलासा क्या है? हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने नज़म उन लोगों के लिए लिखा है जो खुदा ताला को मानते नहीं हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि मिलता है वो उसी को जो खाक में मिला, यही लिखा हुआ है कि खुदा ताला उसी को मिलता है जो खुदा इंसान जो आजिज़ी इख्तियार करता है, और ज़ाहिर की कील और काल भला किस हिसाब में, यही जो ज़ाहिरी बातें उनका कोई फ़ायदा नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है, और खुदा ताला को साबित भी ये फूलों को जाके देखो उसी से वो आब है, खुदा ताला की यही निशानी है जो हमें दुनिया में नज़र आती है, फूल और सब कुछ। और ये भी लिखा है जिन मूर्खों को कामों पे उसके यकीन नहीं, वही जो बेवकूफ़ लोग जो खुदा ताला को मानते नहीं हैं, जिनको निशान नहीं नज़र आते हैं, पानी को ढूंढते हैं या बस वो शराब में, वो
یہ مجھے سمجھانا مشکل لگ رہا ہے، جیسے جو ظاہری چیز کو قبول نہیں کرتے لیکن جو دماغ میں دور سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں پانی ہے. کوئی ڈیزرٹ میں جا رہے ہو تو چمک رہی ہو ریت، جی اس کو سمجھتے ہو وہ پانی ہے. پیاسا آدمی جاتا ہے نا، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو پتہ لگتا ہے یہ تو پانی نہیں تھا، ایک سراب تھا، ایک دھوکہ تھا. جی. آگے چلو خلاصہ آگے بیان کر دو، بس ہر شعر کو بتانے کی ضرورت نہیں، ایک تھوڑی سی اس کی جسٹ بتا دو. بس یہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو ماننا چاہیے، بس یہی نظم کا اچھا، یہی ہے. کافی اچھا ہی تشریح کر لیا، کچھ سمجھ آ گئی ہے تمہیں. ہے جی. میرا خیال ہے جب میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کسی کو کہ پوچھوں گا غور کر کے آنا، تم لوگوں نے شاید اس سے جی ڈر کے سمجھنے کی کوشش کی ہے. جی. اچھا کیا ہے. اتنی اردو تو تمہارے میرا خیال ہے کافیوں کو نہیں آتی ہیں جتنی تم نے بیان کرتی ہے. اچھا جی. فائزہ صاحبہ ارشادات حضرت مسیح علیہ السلام. کون ہے؟ نہیں کہاں بیٹھی ہے؟ اچھا، کہاں سے آئی ہو؟ ساؤتھ ہال سے. اچھا، ساؤتھ ہال تو یہاں گو علیحدہ ہے لیکن لندن کا حصہ ہی شمار ہوتا ہے. لیکن اب تک کیوں نہیں آئی؟ حضور پاکستان میں تھی. پاکستان سے کب آئی ہو؟ دسمبر 2007 میں. 2007 میں، 2 سال پہلے. جی. آلموسٹ 1.5 سال پہلے ہیں. جی. کس ایئر میں پڑھتی ہو؟ ابھی کالج میں ہوں، 2nd ایئر میں. اے لیول میں؟ نہیں حضور، ای سول کورس ہے. بی ٹیک کر رہی ہو؟ ای سول کورس ہے، اس میں انٹری 2 میں ہوں. اچھا جی. چلو پڑھو پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشادات عالیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب البریہ میں فرماتے ہیں، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تا ایمانوں کو قوی کروں اور خدا تعالیٰ کا وجود لوگوں پر ثابت کر کے دکھلاؤں، کیونکہ ہر ایک قوم کی ایمانی حالتیں نہایت کمزور ہو گئی ہیں اور عالم آخرت صرف ایک افسانہ سمجھا جاتا ہے، اور ہر ایک انسان اپنی عملی حالت سے بتا رہا ہے کہ وہ جیسا کہ یقین دنیا اور دنیا کی جاؤ مراتب پر رکھتا ہے اور جیسا کہ اس کو بھروسہ دنیاوی اسباب پر ہے، یہ یقین اور یہ بھروسہ ہرگز اس کو خدا تعالیٰ اور عالم آخرت پر نہیں. زبانوں پر بہت کچھ ہے مگر دلوں میں دنیا کی محبت کا غلبہ ہے. حضرت مسیح نے اسی حالت میں یہود کو پایا تھا، اور جیسا کہ ضعف ایمان کا حادثہ ہے، یہود کی اخلاقی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور خدا کی محبت ٹھنڈی ہو گئی تھی. اب میرے زمانہ میں بھی یہی حالت ہے، سو میں بھیجا گیا ہوں کہ تا سچائی اور ایمان کا زمانہ پھر آوے اور دلوں میں تقوی پیدا ہو. سو یہی افعال میرے وجود کی علت گائی ہیں. مجھے بتلایا گیا ہے کہ پھر آسمان زمین کے نزدیک ہوگا بعد اس کے کہ بہت دور ہو گیا تھا. سو میں انہی باتوں کا مجدد ہوں اور یہی کام ہیں جن کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. اردو میں پڑھا ہے نا؟ اردو پڑھنی آتی ہے نا؟ جی. کس کلاس سے آئی تھی وہاں سے؟ ایف اے کیا تھا. ایف اے کر کے آئی تھی؟ جی. اچھا، مکمل نہیں کیا تھا. چلو کچھ تو کیا تھا نا. جی. ایف اے میں پڑھ رہی تھی؟ جی. تمہیں اردو پڑھنی آتی ہے اس لیے تمہاری اردو بہرحال اچھی ہونی چاہیے. ایف اے کر کے آئی ہو. جاؤ نہیں جا ہیں جی. رو. اور زمانہ نہیں زمانے پڑھا کرو. اچھا. حضور پہلی دفعہ تھی اس لیے. چلو اچھا ہے. پر ایف اے تک اردو نہیں پڑھی تم نے؟ نہیں حضور یہاں پڑھی بس. یہ چلو ٹھیک ہے جی.
تعارف صحابہ کس نے کرانا ہے؟ زارا؟ اچھا چلو کرا دو. زارا صاحبہ کون ہے؟ کہاں ہیں؟ اچھا ہاتھ اونچا کرا جائے گا نا. تمہارے اتنے لمبا قد تو تمہارا ہے نہیں کہ تم سب سے باہر نظر آتی ہو. ہاں السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جن صحابی کے بارے میں آج کچھ عرض کروں گی ان کا نام حضرت حاجی محمدین صاحب تحالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت حاجی صاحب تحال متصل کھاریاں ضلع گجرات کے رہنے والے تھے اور اسی نسبت سے وہ تحالوی کہلاتے تھے. آپ 11 مارچ 1882 میں پیدا ہوئے اور آپ میری والدہ کے دادا جان تھے. حاجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1903 میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سفر جہلم کے موقع پر جہلم میں حضور انور کے دست مبارک پر بیعت کی تھی. جہلم نہیں جہلم. جہلم. وہ اس واقعہ کو بڑی ہی والہانہ انداز میں سنایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ جہلم والی بیعت پگڑی والی بیعت کہلاتی تھی کیونکہ حضور علیہ السلام کے اس سفر میں اس قدر زیادہ لوگوں نے بیعت کی تھی کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا موقع تو کئی روز تک نہ ملنا ممکن تھا. اس لیے بیعت کرنے والوں نے اپنی پگڑیاں اتار کر اور ایک دوسرے سے گانٹھ کر لمبی پھیلا دی تھیں. بیعت کرنے والے آتے جاتے اور پگڑیوں پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر کے ہٹتے جاتے. یہ واقعہ سناتے وقت وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے سادگی، خلوص اور رقت کے ساتھ بتایا کرتے تھے کہ ایتھے حضرت صاحب بیٹھے ہوئے سی. اس زمانہ میں حضرت حاجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیعت کرنا واقعی ایک بہت بڑی جرت اور حوصلے کا کام تھا اور پھر اپنے گاؤں والوں کی اذیتیں برداشت کر کے ثبات قدم رہنا تو ایک کارنامہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ثبات و استقلال کو اس قدر نوازا کہ مال و اولاد سے گھر بھر دیا. حضرت حاجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحال کے باشندوں کے لیے خاص معنی رکھتے تھے اور ایک اہم بزرگ تھے. آپ جماعت احمدیہ تحال کے امیر رہے اور وہاں پر تربیت اور تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے. حضور ایک لیٹر آپ کو دکھانا تھا جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا ان کو، جس پہ ان کو امیر مقرر کیا گیا تھا اور جس کی وجہ سے تحال میں احمدیوں کی تعداد بڑھتی گئی. آپ کو علم حاصل کرنے کا بھی بہت شوق تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ عالم اور جاہل میں روشنی اور اندھیرے کا فرق ہے. اسی فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحال میں بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول کھولا اور اس علاقے میں بچوں نے بہت تعلیم حاصل کی. حضرت حاجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی ہونے کا شرف تو حاصل ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں حج بیت اللہ شریف اور زیارت مدینہ منورہ کا شرف بھی عطا کیا ہوا تھا، اور اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں درویشی کی نعمت عطا کی اور 313 درویشوں میں شامل ہونے کا بھی شرف حاصل تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحال میں امیر کے مقام پر اس وقت تک فائز رہے جب تک کہ آپ کو قادیان بھیجا گیا. 11 مئی 1948 میں جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درویشان قادیان کے لیے 36 لوگوں کو جماعت کی خدمت بجا لانے کے لیے چنا، جن میں حاجی محمدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت سے اپیل کی تھی کہ کچھ والنٹیئرز یعنی کام کرنے والے لوگ چاہیے جو مرکز کی حفاظت کے لیے قادیان میں رہیں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر چنا تھا جن پر آپ کو بھروسہ تھا اور جو اس اہم کام کے لیے قربانی دے سکتے تھے. ان لوگوں کو اپنی فیملیز، بزنس، اپنا آرام، ہر چیز صرف قادیان میں رہنے کے لیے چھوڑنی تھی. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر چنا ان میں سے ایک حاجی محمدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضرت حاجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد مزار مبارک پر جا کر جب دعا کرتے تھے تو اس وقت آپ کی کیفیت اس طرح کی ہوتی جس طرح ایک ابلتی ہوئی ہنڈیا کی آواز ہوتی ہے.
دعا کی طوالت اور قلبی رکت کا ایک عجیب منظر ہوتا تھا. قلبی رکت کا ایک عجیب منظر ہوتا تھا. یوں تو درویش بھائی بھی اکثر ان کی خدمت میں دعا کی درخواست کرتے رہتے تھے، لیکن حاجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی کی ایک بہت بڑی سند یہ تھی کہ سید حضرت قمر الانبیاء مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادیان کے چند بزرگوں کو جماعتی ترقیات کے لیے دعاؤں کے خطوط تحریر فرمایا کرتے تھے. ان میں سے ایک حضرت حاجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حاجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سادہ طبع بزرگ تھے. ان کا لباس سادہ اور صاف ستھرا ہوتا تھا. سادگی، خود فراموشی اور تعلق باللہ میں گم رہنے کے باعث بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پاؤں میں مختلف قسم کے جوتے پہنے ہوتے تھے، یعنی دائیں پاؤں میں گرگابی اور بائیں پاؤں میں دیسی وضع کا جوتا. سوٹی ہمیشہ ہاتھ میں رکھتے تھے اور تیز تیز چلتے تھے اور نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھتے تھے. آپ بڑے ہی باقاعدگی کے ساتھ سر اور داڑھی کے بالوں میں مہندی لگایا کرتے تھے اور آپ کی صحت عام طور پر ہمیشہ اچھی رہی. حضرت حاجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی درویشی کا اکثر حصہ دارالمسیح کے اندر گزارا اور ایک لمبے عرصے سے آپ کا قیام مسجد مبارک کی چھوٹی سیڑھیوں کے ملحق حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرے میں تھا. آپ دن رات کا بیشتر حصہ مسجد مبارک میں ہی گزارتے تھے اور نمازوں، نوافل اور دعاؤں میں مصروف رہتے تھے. ایک سعادت انہیں یہ بھی حاصل تھی کہ مسجد مبارک میں ایک لمبے عرصے تک روزانہ 2-3 نمازوں میں امام الصلاۃ ہوتے رہے، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزار مبارک پر جو اجتماعی دعائیں ہوا کرتی تھیں وہ اکثر طور پر آپ ہی کروایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں درویشی کی نعمت عطا کی اور انہوں نے اپنی درویشی کے 17 طویل سال قادیان کی مبارک بستی میں یوں گزارے کہ ان کی زندگی قابل صد رشک تھی. اور وہ زندگی کیا تھی؟ الا لیعبدونا کی تفسیر تھی. اپنے اپنے ذوق کی بات ہے. حضرت مرزا وسیم احمد صاحب حضرت ام ناصر والے مکان میں مقیم تھے. وہ جب جوتا اتار کر مسجد میں تشریف لے آتے تو حاجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتے یا چپل کو جوڑ کر سیدھا کر کے پیچھے کی طرف موڑ کر رکھ دیتے اور ایسا کرنے میں ہی اپنی سعادت سمجھتے تھے. اور ان کے دل میں خاندان مقدس کے چھوٹے بڑے افراد کی بے حد عزت تھی. اسی طرح ایک اور مختصر واقعہ بیان کرتی ہوں کہ حال ہی میں ہم جب قادیان گئے تو حضرت آپا جان محترمہ بی بی امت القدوس صاحبہ نے حاجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے میری والدہ سے فرمایا کہ جب حاجی صاحب حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں رہائش پذیر تھے تو میں اپنے بچوں سے ہمیشہ اسکول جانے سے پہلے کہتی تھی کہ حاجی صاحب کو سلام کر کے پھر اسکول جاؤ، اور دعا کے لیے بھی درخواست کرتی تھیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1965 میں اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کے لیے پاسپورٹ پر ربوہ گئے ہوئے تھے کہ وہیں بیمار ہو گئے اور 17 جون 1965 کو وہیں وفات پائی. حضور یہ وہ تصویر ہے جب وہ پاکستان گئے ہوئے تھے. بائیں طرف سوٹی میں ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوئے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور وہیں بہشتی مقبرہ ربوہ میں مدفون ہیں. حضرت حاجی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دینی اور دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا. آپ کی ساری اولاد خدا کے فضل سے احمدیت اور خلافت سے گہری وابستگی رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضلوں سے نوازے اور ہمیں آپ کی دعاؤں کا وارث بنائے، آمین. حضور یہ 2 تصویریں اور ہیں. ایک ان کے موقع کا تو نہیں پتہ، لیکن اس میں وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں بائیں طرف، اور اس تصویر میں وہ حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں کندھے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اچھا، یہ بتاؤ کہ تم میں سے اور کس کس کی نانا دادا تو نہیں، پڑنانا پردادا یا بڑے صحابی تھے؟
صحابیوں کی اولاد میں کون کون تھے تو پھر اپنے واقعات لکھو، اپنے جو بھی تمہارے خاندان کے بڑے صحابہ تھے ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرو تاکہ پتہ لگے کون تھے، کیا کرتے تھے، کیا مقام تھا. ہیں اپنی تاریخ بھی اکٹھی کرو نا. اچھا آگے یادداشت کیا ہے شمامہ نیلا؟ میموری گیم کوئی ہے؟ اچھا بڑوں والی گیم ہے کہ بچوں والی؟ السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. کون ہے؟ شمامہ. اچھا آج کل ہم سب امتحان کی تیاری کے لیے اپنی یادداشت استعمال کر رہی ہیں. انیلا اور میں آپ کی یادداشت کا امتحان لیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کتنی اچھی ہے. اچھا اس لیے جو تصویریں ہم اگر یادداشت اچھی نہ ہوئی تو امتحان ختم پاس نہیں ہوگا. چلو اس لیے جو تصویریں ہم آپ کو اسکرین پر دکھائیں گے ان کو غور سے دیکھیں کیونکہ ہم آپ سے ان کے بارے میں کچھ سوالات پروگرام کے دوران میں پوچھیں گے. اچھا جی بتاؤ جی. تصویر دیکھ لو، ایک پھول ہے. اچھا یہ بھی تصویر دیکھ لو، کوئی ایئرپورٹ ہے یا رن وے ہے. اچھا یہ بھی دیکھ لو، ایک اورنج ہے، اسٹرابری ہے، کیلا ہے. یہ بھی دیکھ لو، کچھ بچوں کے کھلونے پڑے ہوئے ہیں. اب یہ پتہ نہیں ہاتھی کی سونڈ کا پتہ کریں گے بلے کا. یہ پھول دیکھ لو، ایک اور قسم کا پھول ہے. گھڑی دیکھ لو جس میں 11 بجے ہیں پورے، اور سیکنڈ کا ہینڈ جو ہے وہ 9 سے اوپر ہے. یہ 9 پہ ہی ہے، سایہ پڑ رہا ہے. اچھا 2 سبز چھریاں، 2 پیلے فورک اور ایک موو رنگ کا چمچہ. ہاں 3 موم بتیاں، 2 چورس، 1 گول. اچھا بسیں کھڑی ہیں پیلے رنگ کی، 2 سرخ کاریں. نوٹ کر لو کاروں کے رنگ. اگلی بس سے ایک اور بھی ہے. یہ فائر پلیس ہے، پتہ نہیں کیا پڑا بیچ میں. آگے اچھا ایک فرانس کی نشانی ہے اور 2 ایک تو آگرہ لگ رہا ہے، کچھ اور لگ رہا ہے. اچھا آگے چلو آپ پوچھو سوال. حضور ہم سوال پروگرام کے بعد پوچھیں گے. بھول پوچھیں گے، اتنی دیر میں بھول بھی جائے گا سارا. اچھا چلو پھر اب پروگرام کو کوئی نہیں سنے گا، اسی کو دہراتے رہیں گے. اچھا حمودہ، نوید، عاطفہ ریسرچ کرو. پچھلی کلاس میں ہم نے اسلام میں ہیون اور ہیل کے کانسیپٹ کو ایکسپلور کیا تھا، اور آج ہم جنت اور دوزخ کو مختلف مذہبوں کے نظریے سے دیکھیں گے. پہلے ہیون اور ہیل تھا، اب جنت اور دوزخ ہو گئی. اچھا ہم 4 مین اسٹریم ریلیجنس پر فوکس کریں گے. میرے ابو کے ساتھ میں اور حمودہ چرچ، سینیگوگ، بدھسٹ اور ہندو ٹیمپل گئے تھے. میں نے اور حمودہ نے ان سے بات کی اور میرے ابو کے پاس کیمرہ تھا. ہم نے ان کے ریپرزینٹیٹیوز سے بات کی اور ہم نے ان سے منی انٹرویوز کیے. سینیگوگ گئے تھے، چرچ گئے تھے، اور ہندو ٹیمپل اور ہندو ٹیمپل. اچھا
ہم وہ بھی دکھائیں گے. جی جی دکھاؤ. ٹیوزڈے کو ہم بدھسٹ ٹیمپل گئے تھے, وینسڈے کو ہم ہندو ٹیمپل گئے تھے, تھرسڈے کو ہم چرچ گئے تھے. منکس اور پریسٹ نے ہم سے بہت اچھی طرح بات کی تھی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی کلاس کے بعد ہمیں مختلف مذہبوں کے ہیون اور ہیل کے کانسیپٹ کا تھوڑا سا بہتر آئیڈیا ہوگا. اب عاطفہ ہمیں بدھزم کے بارے میں تھوڑا سا بتائے گی. اچھا جی, تھوڑا سا بتاؤ. السلام علیکم حضور. اچھا. حضرت بدھ قریباً 500 سال قبل مسیح یعنی 500 ایئرس BC شمالی ہندوستان میں پیدا ہوئے. آپ دنیا سے بہت کٹ کے رہتے تھے اور زندگی کو دکھوں کا گھر سمجھتے تھے. 29 ایئرس کی عمر میں آپ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر حقیقی سکون کی تلاش میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے. آپ کی ہندوؤں سے بھی ملاقات ہوئی اور آپ نے ان سے زندگی کے دکھوں کے علاج کے بارے میں پوچھا, لیکن وہ آپ کو کوئی سیٹسفیکچری جواب نہ دے سکے. پھر آپ نے 6 سال چلا کشی کی یعنی کمیٹڈ ورشپ, اور پھر ایک دن آپ پر حقیقت ظاہر ہوئی. تب آپ نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی. یہ تقریباً 525 BC کی بات ہے. بدھ مذہب کی تعلیم کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, بدھ شیطان کا بھی قائل ہے, ایسا ہی دوزخ یعنی ہیل اور بہشت یعنی ہیون اور ملائک یعنی اینجلز اور قیامت یعنی ڈے آف ججمنٹ کو بھی مانتا ہے. اور یہ الزام جو بدھ خدا کا منکر ہے یہ محض افتراء ہے یعنی جھوٹ ہے, بلکہ بدھ ویدانت کا منکر ہے اور ان جسمانی خداؤں کا منکر ہے جو ہندو مذہب میں بنائے گئے تھے. مطلب کہ حضرت بدھ ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے تھے جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں, اور وہ ہندو بتوں کے خلاف تھے. بدھ مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کو اپنی سب خواہشات کو ختم کر دینا چاہیے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بدھ مذہب نے دعا کی قبولیت پر زور نہیں دیا, یعنی اس نے کہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی تمام خواہشات کو نکال دے. آج کل بدھ لوگ حضرت بدھ کی پوجا کرتے ہیں, حالانکہ حضرت بدھ نے کبھی اس چیز کی تعلیم نہیں دی. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب ریولیشن ریشنلٹی نالج اینڈ ٹروتھ میں اس کی ایک ممکن وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب حضرت بدھ برہموں سے جنگ کر رہے تھے تب آپ نے ہندو کے بتوں کا انکار کیا. اس وقت کیونکہ لکھنے کی سہولیت میسر نہیں تھی, اس لیے آہستہ آہستہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ حضرت بدھ نے خدا کا انکار کیا ہے. یہ بڑے حکومت والے تھے, چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تھے. ایک دفعہ جا رہے تھے, انہوں نے کہا مجھے کوئی بری چیز نظر نہیں آنی چاہیے. تو ایک جنازہ جاتے دیکھا نا کہ یہ کیا کہ انسان مر گیا ہے, ختم ہو گئی زندگی, جنازہ جا رہا ہے. پھر ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک بوڑھا آدمی دیکھا, انہوں نے کہا یہ کیا ہے کہ یہ عمر کے بعد یہی حال ہوتا ہے. پھر چھوڑ چھاڑ کے نا اپنی ساری بادشاہت چلے گئے کہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے, اس لیے اللہ کی تلاش کرو. بتایا تو نہیں بتانا. حضور ہم نے انٹرویو میں نہیں ہے, لیکن ہم نے ٹائم کنسٹرینٹ کی وجہ سے ساری ہسٹری نہیں بتائی تھی. لیکن پھر وہ انلائٹنمنٹ کی سرچ کے لیے گئے تھے فارسٹ میں, جب انہوں نے بہت دیر میڈیٹیشن کی تھی, اور اس کے کافی دیر بعد کچھ سالوں بعد ان کو انلائٹنمنٹ ہو گئی تھی اور وہ نروانا پہ ریچ کر گئے تھے. اب ہم ایک ویڈیو پلے کریں گے, اس کے اندر وہ اس کے بارے میں چلو پلے کرو. Buddhist point of view of life after death. So if you could just tell us or enlighten us about that, please. Okay, yeah. Death in Buddhism is not something scary. You know, in Buddhism, death is mean rebirth. Yeah, in Buddhism. So when we die, there is no gap between. So we will be reborn. But what we will become or like reborn as, it depends on our own action. Okay. Right here and now. Yeah, if we do good, then we can be reborn as a good person or good form of life. But if we do bad now, we can be reborn as a bad life or bad form of life. This is our belief. Yeah. Right. Okay. So is there different states of man then? So the soul lives on, for example. Yes, but the different state. This is about the virtue or morality. Yeah, that's what we have, or wisdom, or how wise we are. That means the difference.
So difference in Buddhism, just how we practice, how we learn, that the differences. Okay. So when, say, you pass away in the physical world, can your soul be put into something else which is not human, say like an animal, or is it always human? No, it's not always humans. Okay. Yeah, because what we call in Buddhism, we call rebirth. But maybe some tradition in Buddhism, they call reincarnation. So that the meaning of reincarnation, that means you reborn as if you are human, you reborn as human like that, you know. But rebirth, that what we believe, that we can be reborn as whatever, you know, according to our own action that we call karma. Yeah. So we can be reborn as an animal if we do bad in this life. Right. And also that we can become a human being again, even better, you know, like a form of life, like as a king, as a queen, as a princess, something like that, or millionaire. That because that it's not exactly, but it doesn't mean that we did something before that we can become a millionaire or king or queen, something like that. In this life as well, you know, that we can accumulate our good action or our good karma here and now. Like if we are good student, we work hard on our study, then we can achieve, you know, that something good in this life. We can be millionaire in this life by our own effort. Right. So it depends on yourself. Yes. Yes. But then, so are you trying to say that your heaven is built by your deeds, kind of thing? So there is no physical place, heaven and hell. There are no different places, heaven and hell. It's just how you are as a person. Yes. So, mainly we believe like this. Maybe some text or some tradition. Because in Buddhism, I want you to be clear. In Buddhism, there are many traditions. Right. You know, like Theravada tradition, Mahayana tradition. Can you ask which one you follow? We follow Theravada tradition. This is the elder one. The eldest one? Yeah, the eldest one. Okay. I think before the heaven and hell question arises, I want to know how long can this cycle continue for? You know, this rebirth and reincarnation, like how many times is a person reborn? It's countable, you know, that uncountable. I mean, uncountable. So it depends on our own action or our own deed. But you know, the ultimate aim in Buddhism that we try to end. And become enlightened. Because the enlightened one, that we can get out of the cycle of life or rebirth. Is it called nirvana? Yes, we call nirvana. Right. Okay, so if you've reached nirvana, and say you pass away then, like when you die in the world, then what happens? There is no rebirth for us, for the enlightened one. It's like because that nirvana, you know, that the word that means like a disappear. There is no action, no more action, no more suffering, no more happiness. It's just like pure. Some tradition in Buddhism they call pure land. So they describe nirvana as pure land. So there it's just pure. There is no happiness, there is no suffering, there's nothing. It's just pure. So the soul, what happens to the soul? So is it just in a state of internal neutralness, in a sense? You can describe like that. So it doesn't go to a heaven or no. It just comes to an end. It just comes to an end. You see that if we travel, you know, and we see the map there, and when we arrive there, it just so it's your final destination. Final destination. Nowhere to go again. Nowhere to go. So there's no heaven and no hell in Buddhism. Wow. Okay. So the heaven and hell concept is actually the life you create for yourself until you reach enlightenment, which is nirvana. And that is your final destination. And after that, there is nothing else. So we, like in Buddhism, sometimes we explain, you know, that heaven and hell in this life, and also in our state of mind. Any time that we suffer, you know, we have anxiety, worry, something like that, it's like we are in hell. चलो आपस में इख्तिलाफ है, कुछ है क्या? कभी कहते हैं कि अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी, बाद आएगा तो बादशाह मरेगा, क्वीन बन जाएगा, फलां होगा,
ہیں یا تو کتنے ان کا مطلب جو اچھا ریوارڈ ہے وہ چند ایک کو ہی ملے گا مرنے کے بعد ہیں. اکثر لوگ برے کام کرنے والے ہیں ان کے مطابق. وہ کہتے ہیں کہ مطلب آپ جتنا اچھا کام کرو گے, جتنے ایفرٹ ڈالو گے تو نیکسٹ ورلڈ میں نیکسٹ لائف میں آپ کو ویسے ہی پھر ملے گا. نیکسٹ لائف ابھی کہتے ہیں نیکسٹ لائف ہے ہی کوئی نہیں. وہ نیکسٹ لائف کارما کے مطلب ری انکارن. ہاں بیسکلی ان کی نیکسٹ لائف یہ ہے کہ جب وہ بار بار ری بورن ہوتے ہیں تو وہ ان کی نیکسٹ لائف ہوتی ہے, لیکن وہ تب ختم ہو جاتی ہے جب وہ انلائٹنمنٹ ریچ کر لیتے ہیں, جب وہ نروانا ریچ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ان کو تو چند ایک کو ملتی ہے, مرتے تو کئی ہیں. کتنے ان میں سے پرنس بنتے ہیں, کتنے کنگ بنتے ہیں, کتنے کوئین بنتے ہیں, کتنے اپنی ویسی ایفرٹ سے حاصل کرتے ہیں. ہاں جی, لیکن وہ بتا نہیں سکتے تھے کہ وہ پہلی زندگی میں کیا تھے یا انہیں کیا. نا کنفیوزنگ قسم کا یہ نا کانسیپٹ سارا. ہم نے پوچھا بھی تھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کتنی مطلب نروانا تمہیں کب ملے گی, لیکن کہتے مجھے نہیں پتا. تو ان کو کوئی اچھا چلو پھر. حضور بدھ والے دن میں حضور ہم ایک اولڈ گیٹ میں چرچ پہ گئے تھے تھرسڈے کو, اور ہم نے ان کے پریسٹ سے بھی بات کی تھی اس بارے میں کہ ان کا کیا خیال ہے ہیون اور ہیل کے بارے میں. اس کی بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی, لیکن اس کی ساؤنڈ کوالٹی اتنی اچھی نہیں آئی تھی کیونکہ وہ ریکارڈ کرتے تھے, اس لیے ہم اس کا ویڈیو پلے کر کے ہم اس کی سمری ابھی بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا. اچھا بتا دو جلدی سے. وہ اس نے بتایا تھا کہ اس کو یقین ہے لائف آفٹر ڈیتھ پہ, کہ وہ کچھ ہے ہیون اور ہیل ہے. نہیں یہ کرسچن بلیف جو ہے کہ ہیون اور ہیل ہے, اور جب وہ ہیون میں داخل ہوں گے تو وہ اپنے جو فیملی ممبرز ہیں جیزس وغیرہ سے یونائٹ ہو جائیں گے, اور وہ جیزس کے جو زخم ہیں ان کے نشان دیکھ سکیں گے. اور وہ یہ مانتے ہیں کہ جو جیزس لٹرلی فزیکلی طور پہ وہ مطلب اوپر گئے تھے, تو وہ ابھی تک زندہ ہیں اور سب کے دلوں میں زندہ ہیں اور ہیون میں بھی زندہ ہیں. اور یہ کہ ہیون نیو جیروسلم ہوگا, جیسے جیروسلم کو ہونا چاہیے ہیون اسی طرح ہوگا. اور ویسے تو اسپریچول پلیس ہے, لیکن وہاں پہ کوئی مطلب فزیکل پین نہیں ہوگی, کوئی سفرنگ نہیں ہوگی. اور ہیل از جسٹ ایبسنس فرام گاڈ. اس نے کہا تھا کہ ایبسنس فرام گاڈ, جو گاڈ پہ یقین نہیں کرتے وہ ان کے لیے ہیل ہے. اور کین بی اٹ ہے نو, وہ شور نہیں تھی, تھوڑے سے اس نے مکس ریویوز دیے تھے, کوئی مطلب صحیح آنسر نہیں دیا تھا اس نے. ہم نے ان سے جب پوچھا تھا کہ جیزس کے بارے میں کہ کہاں پہ ہے یا کیسے ہیون میں گئے, تو وہ کہتے جب وہ ریزریکٹیڈ ہوئے تھے تو وہ اسینڈیڈ ہو گئے تھے ہیون میں, مطلب کہ وہ ان کی باڈی تھی, فزیکل تھی, ان کے زخم فیل کر سکتی تھی, اور پھر خدا تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. تو پھر جب میں نے پوچھا کہ اٹھا کے خدا تعالیٰ نے وہ کہاں لے کر گئے, تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ اوبویسلی اوپر ہیون نہیں ہے, اوپر اسپیس ہے, تو مجھے نہیں پتا حضرت عیسیٰ کہاں گئے, لیکن بس خدا تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا. اور یہ ریورنٹ تھی. ہاں جی. اچھا, خود نہیں پتا بیچاروں کو کیا کرنا ہے انہیں. ہاں جی, ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین کرو. وہ خود کہہ رہی تھی کہ بہت مسٹیریس ہے اور اسے خود شور نہیں ہے. کس طرح بادلوں میں غائب ہو گئے تھے؟ جنرلائزڈ ویو دے رہی تھی, اور وہ بس اس کا فوکس یہ کافی زیادہ تھا کہ یہ ہے کچھ نہیں نا, دلیل کوئی نہیں, جنرلائزڈ ویو دینا. ہاں جی, بس یہ فوکس تھا کہ دنیا میں اچھے کام کرو, پھر خدا آپ سے پیار کرے گا, اور آپ کو ہیون میں لائٹ ہوگی, آپ کے رشتہ دار ہوں گے, اور جیزس ہوگا وہاں پہ. اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں جیزس سے ملوں گی, میں خدا سے ملوں گی, اور یہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہوگا, اور میرا بہت دل کرا کہ میں وہ ایکسپیرینس کروں, اس لیے مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا. چلو ٹھیک ہے, آگے. حضور بدھ والے دن میری دوست جو ہندو ہے وہ مجھے مندر لے کے گئی تھی, لیکن کہاں لے گئی تھی؟ مندر لے کے گئی تھی. تو اتنا ڈر کے کہہ رہی ہے مندر لے گئی؟ ہمیں زیادہ ٹائم ہو گیا, تو نیکسٹ کلاس میں کر لوں کہ نہیں تم کرو جو کرنا ہے, میں آپ ہی روک دوں گا جہاں روکنا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے وہ پکچرز دکھانی, میں آرتی سیریمنی یہ بدھسٹ کا جو بات کرنی تھی. یہاں ٹیکسلا جو پاکستان میں ہے, وہاں ایک میوزیم ہے, وہاں بدھا کے پڑے ہوئے ہیں, ہاں بنایا ہوا ہے نے, اور اس زمانے کے جو ہے نا سویلائزیشن, اس زمانے کی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں, تو وہاں کافی سامان ہے. کبھی جاؤ پاکستان تو ٹیکسلا دیکھ کے آنا. تو وہاں پہ میں آرتی سیریمنی ان کی اٹینڈ کی تھی. تو نیکسٹ پکچر کیا ہے؟ یہ ان کی مورتیز ہیں, تو وہ مطلب ہر دن نئے
نئے طریقے سے سجاتے ہیں سجاتے ہیں اور کرتے ہیں. ہمارے یہاں پیچھے جاؤ نا میل روڈ پہ, جی جی, تو جہاں ٹی جنکشن یوں نکل کے آگے جاتا ہے نا, جو پین روڈ پیچھے آ رہی ہے فلیٹس والی کالج ہے جہاں, تو سامنے ہی رائٹ پہ جو پہلا گھر ہے نا چوک کے اوپر, ہاں جی, وہ ہندو کا ہے. کبھی رات کو جاؤ نا تو اندر ڈرائنگ روم سے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے, وہ مورتی رکھی ہوتی ہے اور موم بتی پھیر رہا ہوتا ہے. وہی آرتی سیریمنی میں نے کی تھی, اٹینڈ کی تھی. تو میری دوست ہندو ہے تو اس نے وہ لے کے گئی تھی مجھے وہ آؤٹ فٹ میں. اور نیکسٹ پکچر میں وہ آگے کیا ہے, کافی مطلب ملٹی ریشل تھا ان کا کلچر, کافی مطلب بڑی کمیونٹی تھی, مطلب ہر طرح کے لوگ تھے, گورے کالے. ہر گھر میں بنایا ہوتا ہے ایک کمرہ رکھا ہوتا ہے, اپنا خاص کمرہ رکھا ہوتا ہے. ہاں جی, اس میں مورتی رکھ کے پھر پھیرتے رہتے ہیں موم بتیاں. تو یہ بھی ایک مینر ہاؤس تھا, لیکن اس کو کنورٹ کیا ہوا ہے انہوں نے. مطلب بس ایک ہی روم ہے جہاں پہ آئیڈلز رکھے ہوئے ہیں. اور پھر نیکسٹ پکچر, یہ بھی بس ایک ہے. نیکسٹ پکچر, یہ وہ جس سے وہ کر رہے تھے آرتی, دنیا دیتے ہیں. ہاں جی, کیونکہ لنچ کا ٹائم تھا تو اس وقت وہ اس کو بھوگ آرتی کہتے ہیں, تو ان کو لنچ اپنے مورتیز کو دے رہے تھے. کس طرح؟ بس انہوں نے وہاں آفرنگس جیسے رکھی ہوئی تھی, بس وہاں پہ رکھی ہوئی تھیں چیزیں. تو میں نے کہا تھا کہ اس کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہو اس کا؟ کہتے پھر ہم لوگ مطلب غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں نا, اینیملز وغیرہ کو دے دیتے ہیں. چلو. اور یہ میں دوسرے مندر میں گئی تھی, یہ نیسٹین ٹیمپل ہے جو ویمبلی کے پاس ہے. یہاں پہ مطلب فوٹوگرافس وغیرہ اندر الاؤڈ نہیں تھی, تو صرف باہر سے میں نے کیا تھا. لیکن جب میں اندر گئی تھی تو انہوں نے مجھے اوبیسلی برقعے وغیرہ میں دیکھ لیا اور کہا کہ ہمارے پاس بھی جیسے اسلام میں 5 پرنسپلز ہوتے ہیں, جو 5 آپ لوگوں کے پلرز ہوتے ہیں, ہمارے پاس بھی پلرز ہیں. تو ان کے کوئی 9 پلرز ہیں, اور میں ساری تو نہیں بتاتی, لیکن بس ان کو وہ بھی مانتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ خدا کے ڈفرینٹ روپ لے کے ڈفرینٹ مطلب خدا کام نہیں کر سکتا, اس نے ہر کام بانٹا ہوا چھوٹے خداؤں کو. ہاں جی, مطلب ڈفرینٹ فارمز میں. اسلام کہتا ہے نا فرشتے کرتے ہیں کام, جو ان کے خدا کرتے ہیں, خدا خود کرتا ہے. جی, اور ان کے امیج ورشپ ہے, موکشا ہے. موکشا الٹیمیٹ لبریشن ہے کہ جب آپ اپنی لائف میں ری انکارنیشن کے سائیکل سے نکلنا چاہتے ہو تو یو ہیو ٹو بیسکلی کہ خدا کی خدمت میں مطلب ہو جاؤ گے تو پھر موکشا آپ کو مل جائے گی. تو میں پڑھوں کہ اگلی کلاس میں رہنے دوں؟ پڑھو, کیا پڑھنا تم نے؟ ہندو سمسرا کے سائیکل پر یقین رکھتے ہیں, یعنی ری انکارنیشن کے سائیکل میں. ان کا ماننا ہے کہ موت آخری سٹیج نہیں ہے, بلکہ اس کے بعد جو روح ہے وہ کسی اور روپ میں اس دنیا میں واپس آئے گی. اور یہ کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کسی اور جگہ چلی جاتی ہے. ان کے بھگوت گیتا میں 2 راستے بتائے گئے ہیں. پہلا کہ برائٹ پاتھ جو سن سے ایسوسیٹڈ ہے, اور دوسرا ڈارک پاتھ جو مون سے ایسوسیٹڈ ہے. اسی کا کوٹ ہے, when a soul travels along the path of the sun, it never returns again, while those which travel along the path of the moon return. ہندوز بہت سارے ہیون اور ہیلز پہ یقین کرتے ہیں. جو نیکسٹ پکچر ہے, یہ میں نے پوچھا تھا جو مندر میں تھے کہ یہ جو یلو آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈفرینٹ ورلڈز ہیں, ڈفرینٹ ان کے ورلڈز ہیں. اور جو فلاور ہے پنک کلر کا, یہ اسپریچول ورلڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, جہاں پہ ان کے کرشنا بھگوان رہتے ہیں, اور سب وہیں پہ ان کا ایم ہے کہ وہیں پہ جانا ہے انہوں نے واپس. اور ان کے کافی مطلب ہیلز اور ہیونز ہیں, لیکن جو ان کا اسٹینڈرڈ ہیون کا نام ہے وہ اندرا لوک ہے, اور ہیل یامالوک ہے. ان کا یقین ہے کہ ایک ہی گاڈ ہے, لیکن جس میں نے بتایا کہ کرشنا ہے جو مختلف روپ لے کے اس دنیا میں آتا ہے. جو وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری اوریجنل اسٹیٹ ہے وہ سول کی اسٹیٹ ہوتی ہے, اور باڈی پر مطلب باڈی صرف ایک ٹیمپری ایلوژن ہے, اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. روح ہی ہے جو کہ اصل اعمال کے باعث دوسرے باڈی میں ٹرانس مائگریٹ ہوتی ہے. جو سول ہے اس کا پرپس ہے کہ وہ کرشنا کو سرو کرے اور سروس میں لگا رہے. اور جب سول اپنے لیے سوچے نہ اپنی خوشی کے لیے کچھ کرے تو یہ سیلفش ایکٹ مانی جاتی ہے, اور پھر اسی طرح وہ سول ری انکارنیشن سائیکل میں چلا جاتا ہے.
اور جو ویداس کی ٹیچنگز ہیں جو کہ ہندو ہولی اسکرپچر اور لٹریچر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ زندہ کوئی 8,400,000 اسپیشیز ہیں جن میں جیسے مائکروب سے لے کے مچھلی پودے انسان کی روح چلی جاتی ہے مکوڑے ہیومنس وغیرہ جو بدھسٹ سے ملتا جلتا ہی نا جی کارما کا سسٹم ہے کہ کارما لیکن یہاں پہ ان کے 3 کارما ہیں. پہلا کہ جو وکارما ہے جو بیڈ کارما ہے جو اگر آپ بیڈ ڈیڈس کرو تو اور ایک اچھی کارما ہے اور تیسری اکارما وہ ہے جو ایکشنز جس میں آپ کی روح آپ کی دنیاوی چیزوں سے نجات پاتی ہے اور پھر آپ کی اوریجنل نیچر میں چلی جاتی ہے جو کرشنا کی سروس ہے. تو بس اگر بہت برے کام کرے ہوگا تو کتے گائے بیل ہاں جی مطلب اینیملس ادھر مائکروبس کا بھی آتا ہے کہ جو چھوٹی ذرات ہوتی ہے. اچھا چلو اگلا کیا ہے؟ کرسچینٹی کا تو ہو گیا, بدھسٹ کا بھی ہو گیا, ہندو کا بھی ہو گیا, سیناگوگ. ہاں تم پڑھو ان کو کیا دیکھ رہی ہو تو میں نے تمہیں. حضور ہم سیناگوگ ویسے گئے تھے لیکن انہوں نے ہمیں فلم کرنا نہیں الاؤڈ کیا. اچھا چلو نہیں کیا, کچھ بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ نہیں انہوں نے کہا کہ آپ ہیون اینڈ ہیل کا بتایا بھی کچھ نہیں, لیکن میرے پاس انفارمیشن ہے پر انہوں نے خود کچھ نہیں بتایا. انہوں نے بہت لمبا طریقہ تھا ان سے آفیشلی طور پہ کوئی رابائی آئے اور پھر ہم سے پورا سیناگوگ ریپرزینٹ کر کے ہمیں بات بتائے, لیکن ان کی جنرل ویوز ہیں کہ وہ مانتے ہیں لائف آفٹر ڈیتھ پہ. ان کے خیال سے ہماری روح خدا ہی کا ایک حصہ ہے اور یہ ہمیشہ رہتا ہے. ان کے لحاظ سے آدمی کو اپنا حساب چکانا پڑے گا اور وہ جتنا بہتر انسان دنیا میں ہوگا اسی لحاظ سے اس کو جنت میں جگہ ملے گی. تو پھر اس سے ہمیں خدا پہ یقین کرتے ہیں. ہاں جی, اور اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ مختلف درجے ہوتے ہیں ہیون کے. لیکن جب ہم نے پریسٹ سے پوچھا تھا, کرسچن پریسٹ سے, تو وہ کہتی درجے نہیں ہوں گے, بس ایک ہی جگہ ہوگی جہاں پہ. غیر وہ ان کو چھوڑو, یہودیوں کی بات کرو. ہم یہودی کہتے ہیں کہ بعد والی زندگی ورلڈ آف ٹروتھ ہوگی اور انسان کی ساری ڈیڈ صاف صاف سامنے آ جائیں گی. ہیل وہ ہوگا جب انسان کو اپنی دنیاوی برائیوں کا احساس ہوگا. یہودی لوگ مانتے ہیں کہ جہنم میں انسان پیوریفائی ہونے کے لیے جاتا ہے, لیکن ہر آدمی وہاں پہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا, لیکن کئی لوگ وہاں پہ ہمیشہ کے لیے بھی رہ سکتے ہیں. تو پھر جتنا انسان کا دل صاف ہوگا جنت اس کے لیے اتنی لطف اندیز ہوگی. اکثر یہودی یہ مانتے ہیں کہ زندگی کا مین حصہ اس دنیا میں ہے اور اس دنیا میں گزرتا ہے, اور جو آخرت کا حصہ ہے وہ انہوں نے خدا کے ہاتھ میں چھوڑا ہے. اکثر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سارے لوگ جہنم سے نکل جائیں گے, ایک آدمی رہ جائے گا جس کی بالکل ایسے گناہ تھے کہ معافی نہیں ہو رہے تھے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نکال کے باہر جہنم کے کنارے بٹھا دے گا, اور وہاں سے اس کو نظر آ رہا ہوگا نظارہ جنت کا تھوڑا سا, وہ سبزہ نظر آ رہا ہوگا, وہ دیکھ کے کہے گا کتنا خوش ہے. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ کیا دیکھ رہے کہ بڑا خوبصورت نظارہ. تو نے کہا اچھا تھوڑا سا آگے ہو کے دیکھ لو. وہ کہے گا اچھا بڑا اچھا مزہ آ رہا ہے یہاں, ہمیں ایک درخت نظر آ رہا ہے اس میں سایہ ہے, اس میں نہیں ہو سکتا آگے. اللہ تعالیٰ کہے گا چلو اور آگے ہو جاؤ, سایہ کے نیچے بیٹھ جاؤ. وہ کہے گا ہاں وہاں جنت کا دروازہ مجھے نظر آ رہا ہے. یہ تو دروازے سے پہلے کی ہے نا, جو اس کا سراؤنڈنگ ہے اس کا قصہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ وہ کہے گا اچھا مجھے وہاں تک جانے دو, دروازے تک, دیکھا ہوں کہ اندر سے کیسا ہے. تو جائے کہ لگے گا اچھا چلو دروازے تک چلے جاؤ. پھر وہ جو دروازے سے جھانکے گا کہ ہاں کتنے خوبصورت نظارے ہیں. میں تھوڑا سا یہاں دیوڑی پہ نہیں بیٹھا, میں اندر نہیں جاتا, میں ذرا سا اندر بیٹھ جاؤں, مجھے ٹھنڈی جھونکے زیادہ آتے رہیں. تو اللہ میاں کہے گا چلو بیٹھ جاؤ. تم تھوڑی بھی بیٹھے, کہے گا اللہ تعالیٰ میں یہیں تک بٹھا دیا تو اندر بھی لے جا, لگے گا جاؤ بخشے گئے. جی میں بس پتہ لگتا ہے کہ انسان کی خواہش اللہ تعالیٰ کس طرح پوری کر دیتے ہیں. جی جزاک اللہ. بس جزاک اللہ. چلو لگتا ہے پیچھے سے تمہارے انچارج نے زبردستی جزاک اللہ کھلا دیا ہے. تو نظم پڑھنی ہے؟ اچھا کوشچن کر لو. جی السلام علیکم سر. السلام. جی اب جو ہم نے پہلے تصویریں دکھائی تھیں ان کے بارے میں تھوڑے سے سوال کریں گے. جو کرو. پہلا سوال یہ ہے کہ کتنی یلو اسکول بسز تھیں؟ کتنی یلو اسکول بسز تھیں؟
پہلا سوال تو دکھایا تو انہیں پھول تھا گلاب کا اور بسیں بسا. ہاں جی کتنی تھیں؟ میں نے بتا تو دی تھی. تو کوئی بتا دو. دو تھیں. اچھا جی دو. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے 3 پھل اور اس میں اچھا کتنی سرخ کاریں تھیں؟ 2. کتنی یلو کار تھی؟ 1. اچھا آگے. ایک سفید بس پی تھی ویسے. چلو آگے. 3 پھل تھے, کون سا پھل درمیان میں تھا؟ بتاؤ. جس نے گلابی رنگ کا جوڑا پہنا وہ بتائے. چلو تم بتا دو. اسٹرابری تھی. تیسرا سوال ہے کہ چمچ کون سے رنگ کا تھا؟ چمچ کون سے رنگ کا تھا؟ جس نے سبز جوڑا پہنا وہ بتائے. اس کو پچھلی والی کو دو. آگے آگے اس کو دو. اس کو. ہاں گرین تھا. گرین تھا. نہیں پرپل تھا. ہاں پرپل تھا. دھوکے میں آ گئی نا سبز جوڑے کے. اور اگلا سوال یہ ہے گھڑی پر کیا وقت تھا؟ گھڑی پر کیا وقت تھا؟ اس وقت سے 3 گھنٹے پہلے کا وقت تھا. بتاؤ. تم بتا دو. لے لو وقت ہاتھ میں. 11 بجے تھے. ہاں 45 سیکنڈ ہوئی تھے. چلو ٹھیک ہے. اور آخری سوال ہے کہ تصویر میں کتنی موم بتیاں تھیں؟ موم بتیاں ساروں کو یاد ہے, میں نے بتا دی تھی. ہاں وہ آرچیڈ صاحب. ہاؤ مینی؟ 3. اینڈ کین یو ایکسپلین دا شیپس آف دوز؟ ہاں 3 of them were round, or maybe one was there were 3 square. candles. 3 candles. And how many of them were of square shape and 2 square shape. Acha. And one circle. Acha. Another. No, they're all 4 square. Huh? It looks like circle, but it is not. Now I can see the angles. ہاں کیوں جی؟ چاروں چورس ہی ہیں نا. اچھا آگے. جی بس. جزاک اللہ. کیوں وہ جو پہلا تھا سوال جو پھول تھا گلاب کا وہ کس رنگ کا تھا؟ ہاں وقفے نو. دیکھو اس کو دے دو. ہاں یلو تھا. دکھاؤ. اچھا یہ بتاؤ کہ ٹیولپ کے کتنے پھول تھے؟ تم نے سوال ہی نہیں بنائے وہ ٹھیک طرح. ہاں ٹیولپ کے پھول تھے نا؟ کتنے تھے؟ ہاں پیچھے. ہاں 3 تھے. ہاں کس رنگ کے تھے؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا حضور ہاں ہم نے تھوڑا سا بتانا بھی تھا یادداشت کے بارے میں, لیکن اب وقت نہیں ہے. تو کیا یادداشت بتانا؟ بس ہم نے وہ تھوڑا سا تیار کیا. وہ تیار کیا وہ بتا دو 2 منٹ میں. حضور ہم نے انگلش میں سمجھانا تھا. ہیں انگلش میں سمجھا دو, سمجھ جائیں گے انگلش میں. ہاں In psychology, memory is an organism's mental ability to store, retain and recall information. There are 3 main stages in the formation and retrieval of memory. Encoding is the first stage of memory and is when a sensory input, for example a sound or a visual image, is transformed so it can be registered into our memory. The second stage is storage, which is retaining or holding information until it is required. The final stage is retrieval, which involves recalling the stored information. There are 3 different types of memory stores. The first is sensory memory, which is approximately the initial 200 to 500 milliseconds after an item is observed. The ability to look at an item and remember what it looked like with just a second of observation is an example of sensory memory.
The next store is short-term memory. Short-term memory allows one to recall something from several seconds to as long as a minute without rehearsal. Its capacity is also very limited. George A. Miller, 1956, conducted experiments showing that the store of short-term memory was 7 plus or minus 2 items, which means on average one can retain 7 items depending on how good their memory is. Memory capacity can be increased through a process called chunking, which is grouping information together. The final store is long-term memory. Long-term memory can store much larger quantities of information for potentially an unlimited duration. For example, when given a random 7-digit number, we may remember it for only a few seconds before forgetting, suggesting it was stored in our short-term memory. On the other hand, we remember telephone numbers for many years through repetition. This information is said to be stored in long-term memory. Now we have seen how memories are recalled, let's look at why sometimes there are certain memories or events we cannot recall. चलो बस हो गया ख़त्म? नहीं भी हुआ तो बस कर दो. ये बताओ मुझे कि कितने तुम लोगों में से हैं जिनको कुरान करीम की 20 सूरतें याद हैं? इस उम्र में याद होती हैं 20 सूरत कुरान करीम की. आखिरी सूरतें हैं, ये याद कर लो. हैं? जिनको नहीं याद ना, वो याद करके आए. हैं? आखिरी मेरा ख्याल है 20 करोगी तो वज़्दुहा से लेके वन्नास तक याद करो तो 20 बन जाएंगी. हैं? मेरा ख्याल इतनी बनती हैं, नहीं तो कर लेना. नज़म किसने पढ़नी है? तुमने क्या सवाल करना है कोई? हैं? तुम्हें क्या हुआ है? हुजूर आज मलिया मुनव्वर ने आस की क्योंकि उसके इम्तिहान हो रहे थे. अच्छा अच्छा. दुआ की दरख्वास्त दी. अच्छा अच्छा, चलो अल्लाह फजल करे. तो सैटरडे को इम्तिहान हो रहा था? हाँ जी. क्या वजह है? जी क्या वीकेंड छुट्टी नहीं होती? नहीं. चलो नज़म कौन पढ़ रही है? रमशा कौन है? चलो कहाँ से आई हो? मैं कॉलर्सवुड से. हाँ, पहली दफ़ा आई हो? नहीं. अच्छा चलो. कलाम हज़रत खलीफतुल मसीह राबी रहमतुल्लाह ताला. हो इजाज़त तो तेरे पाँव पे सर रख के कहूँ, क्या हुए दिन तेरी गैरत के दिखाने वाले. ये न हो रोते ही रह जाए तेरे दर के फकीर. ये न हो रोते ही रह जाए तेरे दर के फकीर. एक दफ़ा पढ़ो बस. और हंस हंस के रवाना हूँ रुलाने वाले. हम न होंगे तो हमें क्या कोई कल क्या देखे. आज दिखला जो दिखाना है दिखाने वाले. वक्त है वक्त मसीहा ना किसी और का वक्त. कौन है ये तेरी तहरीर मिटाने वाले. छीन ले इनसे ज़माने की अना मालिक वक्त. बने फिरते हैं
कम औकात ज़माने वाले, सुन रहा हूँ कदमे मालिके तकदीर की चाप, आ रही हैं मेरी बिगड़ी के बनाने वाले, आ रहे हैं मेरी बिगड़ी के बनाने वाले। क्या हुए दिन तेरी गैरत के दिखाने वाले। अस्सलाम वालेकुम।